अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये वीडियो MUT 002 की जो गज़ल के सिलसिले में मैं लाइव क्लास में बता चुकी थी, उसकी हालात ज़िंदगी के सिलसिले में, और MUT 002 में कितनी सारे शौरा के बारे में दिए हुए हैं ये भी बता चुकी हूँ। तो आज जो है ज़राअत की पहली, दूसरी और तीसरी गज़ल जो है किताब में जो दी हुई है, उसकी जो तसरीह दी हुई है उसको मैं बताऊँगी। और इसका जो असाइनमेंट है, MUT 002 की जो असाइनमेंट है, वो क्वेश्चन भी आप लोग आ गया है, आप लोग देख सकते हैं इग्नू की साइट में। और उसका अगर सॉल्व चाहिए तो मुझे आप लोगों को व्हाट्सअप करने होगा, वहाँ आप पूछे। उसकी एक थोड़ा सी अमाउंट है, वो अमाउंट आपको पे करनी होगी। उसके बाद आपको वो PDF MUT 002 की जो सॉल्व असाइनमेंट है जो मैं रेडी की हूँ, वो अगर अ, ये करना है, लेना है, तो आपको वो छोटी अमाउंट पे करनी है, तो मैं आपको वो PDF सेंड कर दूँगी। क्यों ना क्या, अगर मैं यहाँ पर ही यूट्यूब चैनल में पोस्ट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, क्यों ना कि मैं पहले से ही अपलोड करती हुई आई हूँ, लेकिन मैं उसी के साथ-साथ ये भी बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन में देखा करें ताकि उससे मुझे फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप लोग पूरा वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे मुझे 0% भी फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए मैं जो असाइनमेंट, जितनी भी असाइनमेंट मैं रेडी करूँगी, वो मैं यहाँ पर ही अपलोड, यूट्यूब में अपलोड नहीं करूँगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अपलोड नहीं करूँगी। तो जो असाइनमेंट, अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट MUT 002 की, ना कि अभी तक मैं सिर्फ MUT 002 की ही बना पाई हूँ। 1 जो है, 1 की काफ़ी हद तक मेरा हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी पूछे तो सिर्फ MUT 002 के बारे में पूछे कि MUT 2 की ही मेरी अभी तक सॉल्व हो पाई है। तो इसकी पहली गज़ल किताब में अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह है। हर अशार की पहले उसकी किताब अगर खोलते हैं तो हर अशार की जो हार्ड वर्ड होता है उसके भी मानी किताब में ही दी हुई है, अगर आप पीछे पलट के देखते हैं तो। सबसे पहला अशार है, अब खाक तो क्या है दिल को जला जला कर, करते हो इतनी बातें तुम क्यों बना बना कर। दिल जलाना मतलब रंज दुनिया है, रंज देना है। और बात बनाना मतलब झूठ बोलना है। यहाँ पे दिल को जलाकर मतलब दिल जलाना मतलब रंज देना, और बात बना बना मतलब झूठ बोलना के माने आते हैं। इस शेर में शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तुमने मेरे दिल को बहुत रंज पहुंचाया है, गोया मेरे दिल को जला जला कर खाक कर दिया, और उस पर नदावत के बजाय तुम मजीद बातें बनाते हो, यानी झूठ बोले जाते हो, अपने मतलब के मुआफिक सखन साजी करते हो। यानी रंज देने के बाद मुसलसल झूठ बोलना, है ना, झूठ बोलना आशिक के लिए मजीद रंज का बाअश होता है। इसीलिए शायर यहाँ महबूब को मजीद रंज देने यानी बातें बनाने से रोकता है। दूसरा असर है, आशिक के घर की तुमने बुनियाद को बिठाया, गैरों को पास अपने हर दम बिठा कर। बुनियाद माने नींव होता है, और गैर मतलब अजनबी होता है। ये शेर आशिक की नफ्सियात को बयान करता है। आशिक के लिए उसके महबूब का किसी गैर के साथ बैठना, उससे बात करना, उसकी जानिब मतवाज़ा होना वगैरह बेहद रंज पहुंचाने वाला अमल होता है। इसीलिए शायर कहता है कि तुम गैरों को अपने पास बिठा बिठा कर मुझे शदीद रंज पहुंचा रहे हो, जिसके बाअश मेरे घर की बुनियाद बैठ गई, यानी उस रंज की वजह से आशिक इस कदर रोया कि उसके घर की बुनियाद हिल गई। इससे मुराद यह है कि माशूक के इस रवैये से आशिक को शदीद रंज लाहक हुआ है। तीसरा वाला अशार है, ये भी कोई सितम है, ये भी कोई करम है, गैरों पर लुत्फ करना हमको दिखा दिखा कर।
ستم مطلب ظلم اور لطف مطلب مہربانی، ہے نا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی رویے سے بیزار نظر آتا ہے۔ وہ محبوب سے کہتا ہے کہ تم غیروں پا کرم کرتے ہو، وہ بھی مجھے دکھا کر، یہ تو در حقیقت نہ ستم ہے اور نہ ہی کرم ہے، بلکہ یہ تو فقط رنج پہنچانے کے لیے اختیار کردہ عمل ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: اے بت نام مجھ کو ہرگز کوچے سے اب اٹھنا، آیا ہوں یہاں تلک میں ظالم خدا کر۔ بت مطلب مورتی، ظالم مطلب ظلم کرنے والا۔ اس شعر میں معشوق کی طرف اشارہ ہے نا۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے تیرے کوچے تک رسائی حاصل کی ہے، مجھے اس کوچے سے ہرگز نہیں اٹھانا۔ بطور عاشق اگر مجھے تیری قربت نہ حاصل ہو سکی تو کم سے کم تیری گلی میں رہنا تو نصیب ہو جائے، تاکہ میں اپنے بے قرار دل کو تھوڑا سکون دے سکوں۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: دیتا ہوں میں ادھر جی اپنا تڑپ تڑپ کر، دیکھے ہیں وہ ادھر کو آنکھیں چرا کر۔ جی مطلب جان، آنکھیں چرانا مطلب نگاہ بچانا ہے۔ اس شعر میں شاعر کو بے توحیدی اور لاپرواہی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کی محبت میں میرا یہ حال ہے کہ میں تڑپ رہا ہوں، میری جان پہ بن آئی ہے، مگر میرے محبوب کی بے رخی یا بے توازی کا حال یہ ہے کہ وہ چھپ چھپ کر کسی اور جانب دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ محبوب ایسا ظالم ہے کہ اسے عاشق کی حالات زار کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: ایک ہی نگاہ کر سینے سے لے گیا وہ، ہر چند دل کو رکھا ہم نے چھپا چھپا کر۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ دل جو میرے سینے میں تھا، جسے میں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ محبوب کی ایک نظر پر فتح ہو گیا، یعنی محبوب نے فقط ایک بار دیکھا اور دل اس کا عاشق ہو گیا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی نظروں کی دلکشی بیان کر رہا ہے، یعنی محبوب کی نظر میں کچھ ایسی کشش ہے کہ اس کا ایک بار دیکھ لینا ہی دل کو بے چین کر جاتا ہے۔ یہ پہلی غزل کی آخری اشعار ہے۔ زراعت نے آخر اپنی زی کو بھی اب گنوایا، ان بے مرتوں سے دل کو لگا لگا کر۔ اختتام میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے بے درد محبوباؤں سے محبت کر کے اتنی اذیتیں اٹھائی ہے کہ ان کی تاب نہ لا کر جان گنوا دی۔ گویا کہ بے مورت مطلب لحاظ نہ کرنے والا، دل لگا کر اپنی جان کو گنوانا ہے۔ اس شعر میں شاعر بے درد محبوب سے دل لگانے کی اذیت کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد زراعت کی دوسری غزل ہے، اور دوسری غزل کی جو پہلی اشعار ہے وہ ہے: اب عکس تماشا مجھے دکھلائے ہے کچھ اور، کہتا ہوں کچھ اور منہ سے نکل جائے ہیں کچھ اور۔ تماشا مطلب کھیل ہوتا ہے۔ اس شعر میں معلومات عکس، واقفیات عکس کا بیان ہے۔ جب انسان کو کسی سے عکس ہو جاتا ہے تو بقول کسی شاعر جو ہوش نہیں رہتا، کچھ دھیان نہیں رہتا والی بات ہو جاتی ہے، اسی کیفیت کا اظہار اس شعر میں بھی کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عکس میں عجب طرح کی کیفیت ہے، یا عکس مجھے عجیب تماشا دکھا رہا ہے، اور وہ تماشا یہ ہے کہ میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے عوض کچھ اور ہی منہ سے نکل جاتا ہے، یعنی عکس میں انسان کا اپنے اوپر اختیار نہیں رہ جاتا ہے اور وہ ایک بے خیالی کی سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: ناشا کی حماقت تو ذرا دیکھو یارو، سمجھا ہوں میں کچھ اور مجھے سمجھائے ہیں کچھ اور۔ اس شعر میں بھی شاعر اس کی بے خیالی اور بے اختیاری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ناشا کتنا نادان ہے کہ وہ مجھے، ناشا مطلب نصیحت کرنے والا اور حماقت مطلب نادانی کے ہوتے ہیں،
نادان ہے کہ وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، کیوں نہ کہ میں تو مبتلائے عشق ہوں، اور جو شخص مبتلائے عشق ہو اس پر کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ لہٰذا حالات یہ ہے کہ ناسا مجھے کچھ اور کہتا ہے اور میں اس کے برعکس کچھ اور سمجھتا ہوں۔ کیا دیدہ خو بار سے نسبت ہے کہ یہ ابر برسا ہے کچھ اور وہ برسائے ہیں کچھ اور۔ دیدہ خواہ مطلب خون برسانے والی آگ، نسبت مطلب تعلق، اور ابر مطلب بادل۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری خون برسنے والی آنکھ اور ابر میں کوئی تعلق ہے، کیوں نہ کہ وہ یعنی بادل بھی برس رہا ہے اور میری آنکھیں بھی برس رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ بادل پانی برسا رہا ہے اور میری آنکھوں سے خون برس رہا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اور بادل میں ایک رشتہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ دونوں ہی کسی کے غم میں اشکبار ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: رونے دے ہنسنا مجھ کو نہ ہمدم کہ تجھے اب کچھ اور ہی بھاتا ہے، مجھے بھائے ہیں کچھ اور۔ ہمدم مطلب دوست۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے دوست مجھے رونے دے، مجھے ہنسانے کی کوشش مت کر، کیوں نہ کہ تجھے کچھ اور پسند ہے اور میری طبیعت کچھ اور چاہتی ہے، یعنی تجھ کو ہنسی مذاق اچھا لگتا ہے اور مجھے میری حالات زار پر رونا آتا ہے، اس لیے تو مجھے ہنسانے کی کوشش نہ کر بلکہ مجھے رونے دے، کیوں نہ کہ ابھی میری طبیعت اسی کی متقاضی ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے: پیغام بر آیا ہے یہ اوشان گنوائے، پوچھوں ہوں میں کچھ اور مجھے بتلائے ہیں کچھ اور۔ پیغام مطلب پیغام لانے والا، اوشان مطلب ہوش حواس۔ اس شعر میں شاعر پیغام مطلب پیغام لانے والا، پیغام بر مطلب پیغام لانے والا، اور اوشان مطلب ہوش و حواس کے ہوتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کاشد جس کے ذریعہ عاشق نے محبوب کو پیغام بھیجا تھا، جب وہ واپس آیا تو اب اس کے ہوش گم ہے۔ اس سے عاشق جو پوچھتا ہے اس کے بدلے کچھ اور ہی بتاتا ہے، گویا اس کے ہوش و حواس قابو میں نہیں رہے۔ ہوش و حواس گم ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ کاشد محبوب کو دیکھ کر عاشق ہو گیا ہو، اسی لیے اس کے ہوش جاتے رہے ہو، یا محبوب نے کچھ ایسا پیغام بھیجا ہو جس سے کاشد کے حواس گم ہو گئے ہو۔ حواس گم ہونے کی اور بھی بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں، یہی سے اس کی خوبی ہے۔ زراعت کی طرح میرے حواس اب نہیں برزا، کہتا ہوں مجھ اور منہ سے نکل جائے کچھ اور۔ برزا مطلب جگہ پر، جگہ پر، درست، صحیح جگہ پر ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اب میرے حواس بھی گم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب میں کہنا کچھ چاہتا ہوں اور منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ اس شعر میں حواس اس کے گم ہونے کی وضاح طور پر نہیں بتائی گئی ہے، جس کی باعث شک و شبہات کا امکانات بڑھ جاتا ہے، یہی اس شعر کی خوبی ہے۔ اس کے بعد زراعت کی جو تیسری غزل ہے اس کے بعد سلسلے میں آئے گی: ہمیں دیکھے سے وہ جیتا تھا اور ہم اس پر مرتے تھے، یہی راتیں تھی اور باتیں تھی اور دن کیا گزارتے تھے۔ اس شعر میں شاعر اپنی معلومات عشق کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مجھے دیکھ کر محبوب میں جان آ جاتی تھی اور میں اس پر دل و جان سے نثار ہوا کرتا تھا۔ ایسی ہی راتیں ہوتی تھی جس میں ہم ایک دوسرے سے خوب باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ سب باقی نہیں رہا، اب صرف اس کی یادیں ہیں۔ شاعر محبوب کی محبت میں گزرے شب و روز کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اچھے دن تھے۔ اس کے بعد والا اشعار ہے: وہ سوز دل سے بھر لاتا تھا عکس سرخ آنکھوں میں، اگر ہم جی کو بے چینی سے آہ شرد بھرتے تھے۔ سوز دل مطلب دل کی جلن، عکس سرخ مطلب خون کے آنسو، آہ سرد مطلب ٹھنڈ سانس۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب کسی بات سے میرا جی بے چین ہوتا اور میں آہ شرد بھرتا، تو میری اس بے چینی کو دیکھ کر میرا محبوب پریشان ہو اٹھتا اور اس کی آنکھوں میں عکس سرخ آ جاتا، یعنی میری بے چینی سے وہ بھی بے چین ہو جایا کرتا تھا اور اس کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ اس شعر میں شاعر عاشق و معشوق کی مابین گہرے تعلقات کا اظہار ہے۔ کسی کسی دھڑکے سے روتے تھے جو باہم وصل کی سب کو، وہ ہم کو منع کرتا تھا ہم اس کو منع کرتے تھے۔ دھڑکا مطلب خوف، باہم مطلب ساتھ ساتھ، وصل مطلب ملاقات۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ شب وصل اگر کسی خوف کی وجہ سے ہے، ہم دونوں روتے تھے تو محبوب مجھے رونے سے منع کرتا تھا اور میں اپنے محبوب کو منع کرتا تھا، گویا ہم دونوں ایک دوسرے کو طرح طرح سے تسلی دیتے تھے۔ اس شعر میں کسی دھڑکے سے کئی معنی لیے جا سکتے، مطلب جدائی کا خوف، راج کے انصاف ہونے کا خوف، سماج کا ڈر وغیرہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معنی کا اطلاق ممکن ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، ملی رہتی تھی آنکھیں غلبۂ الفت سے آپس میں، نہ خوف اس کو کسی کا تھا نہ ہم لوگوں سے ڈرتے تھے، ہے نا۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبوب کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرط محبت کی وجہ سے ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے ملتی رہتی تھی، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلسل دیکھتے رہتے اور ہم یہ کام بغیر کسی کے خوف یا ڈر کے کیا کرتے تھے، گویا ہم پر محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ ہمیں محبت میں کسی کی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ اس کے بعد کا اشعار ہے، سو اب صد حیف اس خورشید روح کے ہجر میں ذرا، یہی راتیں ہیں اور باتیں ہیں وہ دن کیا گزارتے تھے۔ مقطع کے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ محبت کے دن بھی کیا دن ہوا کرتے تھے، لیکن اب محبوب کے ہجر صرف افسوس ہی افسوس ہے، یہی افسوس بھری راتیں ہیں اور افسوس بھری باتیں ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبت کو یاد کرتے ہوئے حال و ماضی کا تقابل کرتا ہے اور حال کے مقابلے جو کہ افسوس سے عبارت ہے، ماضی کو بہتر گرد اتنا ہے کہ جہاں محبوب تھا اس کی ملاقاتیں تھی، اس سے باتیں تھی وغیرہ۔ یہ 3 اشعار تھے اس شاعر کی زراعت کی، تو جو میں بتائی اس تینوں غزل کی تصریح آپ لوگوں کو یاد کر لینی ہے۔ میں پہلے جب کوشچن اپلوڈ کی تھی تب ہی میں بتائی تھی کہ آپ لوگ دونوں بار کی کوشچن کو دیکھیں اور سمجھیں کہ دونوں ٹائم جو کوشچن آئے ہیں اس میں کون کون سے شاعر کے تصریح آ چکے ہیں، اس کے بعد کون کون سے شعراء بچ گئے ہیں، ان کی جو غزل دی ہوئی ان کو پہلے یاد کرو، اس کے بعد جو آ چکے ہیں اس کو بھی یاد کرو، لیکن اس کو جو نہیں آیا ہے ابھی تک دونوں بار میں، اس کو پہلے یاد کرنے کی کوشش کرو۔ فی الحال ابھی تو اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کرو، اس کے بعد اسائنمنٹ جو ہوتا ہے وہ کافی حد تک آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے، پوری کتاب سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو چلو آج کے لیے یہیں تک۔